अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल। नाज़रीन, आप आज देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी पर 23 मार्च की खुसूसी नशरियात। 23 मार्च 1940 को लाहौर में नारे पाकिस्तान पर एक करारदाद पेश की जो भारी अक्सरियत से मंजूर हुई और फिर जद्दोजहद 7 साल तक अनथक मेहनत और लाखों कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौरिज़े वजूद में आ गया और फिर हमने 23 मार्च को हर साल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाना शुरू कर दिया, इस एहसास के साथ कि खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। नाज़रीन, कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान को एक जदीद रियासत बनाना चाहते थे, एक ऐसी रियासत कि जिसमें हर पाकिस्तानी बिना किसी तफरीक के आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सके, जो खुद पाकिस्तान की तरक्की में अपना एक बराबर का किरदार समझता हो। किसी को किल्लत तादाद पर ना एहसास कमतरी हो, ना किसी को कसरत तादाद पर घुमंड हो। पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म मॉडर्न रियासत बनाना चाहते थे कि हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हर शोबे में हीरे की माने चमकें, अपनी कुव्वत से, इत्तेहाद से, नज़्मो ज़ब्त से पूरी दुनिया पर छा जाएं। इसी पर आज हम इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे और चूंकि फैज़ टीवी ने आपसे वादा किया है कि वो हर मौके पर आपके साथ रहेंगे, तो आज की ये ट्रांसमिशन भी उसी वादे की एक कड़ी है। हमारे साथ हमारे पहले पैनल में मौजूद हैं अबसार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबसार अहमद के बारे में मैं बताती चलूं कि ये पाकिस्तान के वाहिद मुहक्किक हैं, ये मिली नगमा निगार हैं और माशाल्लाह उर्दू से और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सबसे पहले तो फैज़ टीवी का शुक्रिया। और फैज़ टीवी का मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान की रोशनी से जो फैज़ है वो चार दांग आलम में फैले। और बात है कि आज यौम पाकिस्तान है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कायदे-ए-आज़म ने मुश्किल कौम की आसान की, मार्च की 23 है बुनियाद पाकिस्तान की। बिल्कुल। और हर धड़कन में आज़ादी का फूल खिला था आज के दिन, इस धरती को पाकिस्तान का नाम मिला था आज के दिन बेशक आज के दिन मिला था। अबसार, कायदे-ए-आज़म का एक ख्वाब था और पूरी जो है वो कौम उनके साथ थी। हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं, कड़वा सच है, हम उन्हें भुला तो नहीं सकते, लेकिन वो अफसोस को लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि मॉडर्न पाकिस्तान, जो कि जदीद पाकिस्तान का ख्वाब कायदे-ए-आज़म का भी था, अब हम दौरे हाजिर में पाकिस्तान को जदीद बनाने में कहाँ किरदार अदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि माशाल्लाह आप इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रही हैं और पाकिस्तान के बड़े डिबेटर्स में और पाकिस्तान के नामवर डिबेटर्स में, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान भर के डिबेटर्स में आपका नाम है। और सब लोग, हम भी देखते थे जब आपको, तो कहते थे कि ये क्या मतलब कमाल ये बोलती हैं और ऐवान की वाकई ये शहजादी हैं, बात भी थी। अब बात यह है कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप किस जिद्दत की बात कर रही हैं, जदीदियत से क्या मुराद है? क्योंकि देखिए, जदीदियत हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न पाकिस्तान। पहले तो हमें देखें मॉडर्न की जिस बिना पे हम जो पूछना चाह रहे हैं, पहले तो हमें उसका तयन कर लेना चाहिए कि मॉडर्न है क्या। पहले तो अगर ये आप समझती हैं कि मॉडर्नाइजेशन से मुराद इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली है, तो उसका पहलू अलग है। टेक्नोलॉजी और माशरती अक़दार को बेहतर बनाने के लिए, ना कि माशरती जवाल पे की तरफ हम जाएं, तो हम माशरती अक़दार को बेहतर बनाने के लिए जिद्दत लाएं, इसमें जदीद तरीक़ेकार अपनाएं कि हम आज भी रंग पर, हम आज भी ज़ुबान पर, हम आज भी लिबास पर झगड़ते हैं। इलाकाई असबियत फैलाने से मुल्क और कौम दोनों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये तो है। अब ये बात है कि अब हम इसको इस फ्रेम में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि बड़ी अजीब बात थी जब उन्होंने 30 दिसंबर 1930 को अपने इलाहाबाद के खुतबे में पाकिस्तान का नक्शा पेश किया, तो उस वक्त हर कोई कहता था कि ये किसी दीवाने का ख्वाब है। अच्छा, ये बात कहने वालों में हज़रत कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी थे। लोगों ने आके इकबाल को कहा कि आप जिन्ना साहब तो आपके बारे में ये कह रहे हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा
کہنے لگے نہیں، جناح صاحب قوم کے سب سے مخلص ترین رہنما ہیں. ابصار، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی پہ 23 مارچ کی خصوصی ٹرانسمیشن. اور ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر صحافی ممتاز کالم نگار آغا مسعود صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر جی؟ بس اللہ کا کرم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مطلب یہ کہ زحمت کی اور آپ نے مجھے بلایا. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب سر ہم بات کر رہے تھے خطبہ الہ آباد، تو میں چاہوں گی آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی، تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ خطبہ الہ آباد جو کہ 30 دسمبر 1930 کو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اس وقت انہوں نے ایک ہندوستان میں ایک الگ مسلم ریاست کا خاکہ بتایا. اب جب یہ بتایا تھا تو یہ اس وقت ایک اچنبھے کی بات لگ رہی تھی کہ آیا تقسیم، وہ بھی ان حالات کے اندر، کیونکہ 1905 میں آل انڈیا بس وقت جب مسلم لیگ بھی قائم نہیں ہوئی تھی تو بنگال تقسیم ہوا تھا، تو اس وقت وہ نہیں رہنے دیا. اب یہاں پہ پوری مملکت کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے. اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اعتراض کیا تھا، مگر بات حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مخلص رہنما ہے اور وہی قیادت کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تو لوگ عیادت کرنے آتے تھے، تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ شفا دے. تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میرے لیے دعا نہیں مانگو، بلکہ جو زندگی ہے اللہ محمد علی جناح کو دے دے کہ انہوں نے ہی قیادت کرنی ہے مسلمانوں کی. اور پھر وہی ہوا کہ جب حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 2 سال بعد انہی کے مرکز سے کچھ ہی فاصلے پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا مسلمانوں کا، ہند بھر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہم ایک الگ مملکت لیں گے، اور تمام مسلمان اور سب کچھ ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ جدید دور میں پاکستان کو ہم کس طرح ہم جدید بنا سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جدت سے اور جدیدیت سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل، دیکھیں وجہ کیا ہوئی تھی. ایک کلمہ تھا جس پر بھیڑ تھی مختلف لوگوں کی، ایک کلمہ تھا، ایک اس پر مرتکز ہوئے، اور پھر بات وہی آئی کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. پاکستان قائم ہو گیا. تو دیکھیں مختلف لوگوں کی بھیڑ تھی جن کو ایک کلمے کی بنیاد پہ سب کے سب متحد ہوئے اور ہم نے پاکستان بنا دیا. تو دیکھیں ہم نے پھر کیا کیا، مختلف کلچرز، ہم نے کلچرز اور ہم نے سویلائزیشنز کو یکجا کیا، اور ہم نے ایک نئی تہذیب بنائی. میں یہاں پہ برسبیل تذکرہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یوم آزادی مناتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آزاد ہوئے، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے. ہمارے لیے یوم آزادی بھارت کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا لبریٹ ہوا ہے، پاکستان کریٹ ہوا ہے. کہ ہمارا جو ہے ہم یوم تخلیق پاکستان، ٹھیک ہے ہم آزاد ضرور ہوئے، مگر ہم اس میں اس وقت دنیا کے نقشے پر ابھر کر پاکستان، انڈیا تو موجود تھا. اب اس کے بعد دیکھیں بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ نے مختلف لوگوں کا ایک مجمع تھا، اچھا پھر وہ لوگ تھے جن کی ثقافتی اور ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، بہت ساری تھا تو صرف اور صرف آپ کا ایک کلمہ تھا. بالکل. اچھا اب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو ایک ماڈل اسٹیٹ بنانے کے لیے جب کہا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے 27 اکتوبر 1947 کو یہ بات پوچھی گئی تھی کہ آپ نے پاکستان جیسا سوچا تھا وہ کیا ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کہا، کیونکہ بات ہو رہی تھی دستور سازی جلدی کی جائے، آئین جلدی بنایا جائے، تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پاکستان کے دستور کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. پاکستان کا دستور تو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں موجود ہے. صحیح. کہ آپ ادھر سے آپ روشنی لیں، اور پھر فرمایا جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے. بالکل. مگر کیا ہوا،
ہمارے یہاں دستور بھی بن گیا, سب کچھ ہو گیا, مگر ہم اپنی راہ سے ہٹتے گئے. بالکل ہم اپنی راہ سے ہٹتے گئے. اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈان کے صحافی, جیسا کہ آغا مسعود صاحب ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں, الطاف حسین ڈان کے ایڈیٹر تھے, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انٹرویو ہے 12 فروری 1948 کا. اس وقت کہا تھا کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی ریاست سوشلزم, کیپٹلزم, جبر و استبداد کا ایسا ہی قبرستان ثابت ہوگی جیسے کہ مدینہ کی ریاست ہوئی تھی. یہ قائد اعظم کے آن دا ریکارڈ جملے. اچھا مگر کیا ہوا کہ آپ نے اپنے نظریے سے ہٹ گئے. اچھا پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں ہر کسی کو آزادی ہے. بالکل آزادی ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہو, یا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. بالکل ابصار, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم اس کو بالکل اسی طرح لیں گے. میں بیچ میں آغا مسعود صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی کہ سر ماشاءاللہ ابصار صاحب تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, دور حاضر پر بھی آپ مہارت رکھتے ہیں. سر اس وقت ہم نے پاکستان کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کرنا تھا, کیا ہم نے وہ کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں تو انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا. وہ یہ کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد, محمد علی جناح صاحب کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان پر ذمہ داری آئی, اور لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر کو شہید کر دیا گیا. 4.5 سال کی ان کی پوری تھی حکومت. بات اصل یہ ہے کہ اس کے بعد قیادت نہیں آئی جو قیادت آنی چاہیے تھی, اور وہ قیادت جو تھی وہ صرف یہ ہے کہ الیکشن کے دوران آئی یا پھر الیکشن کے بعد آئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کے افکار جو تھے, وہ جو اگست میں جو انہوں نے تقریر کی تھی دستور ساز اسمبلی میں, وہ ایک چارٹر ہے. جیسے کہ قرآن کے اندر چارٹر ہے نا کہ اللہ میاں کا تعارف کیا ہے, قل هو اللہ احد, یہی تعارف ہے نا اللہ میاں نے اپنے آپ کو, تو کہ میں ہوں. تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد قیادت جو ہے نا, لیاقت علی خان کے بعد کوئی قیادت آئی نہیں. جب قیادت نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ وہ جو افکار تھے قائد اعظم کے کہ اس بنیاد پہ پاکستان کو چلایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں چلایا گیا. پھر اب آپ دیکھیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا سردار عبد البشر کے بعد یہ ہے کہ ملک میں ترقی نہیں ہوئی, نہیں. مطلب تمام تر مطلب یہ کہ رکاوٹوں کے باوجود بھی, تمام تر مطلب مسائل کے باوجود بھی معاشی, اقتصادی, سماجی پاکستان کے اندر ترقی تو ہوئی ہے, لیکن وہ ترقی نہیں ہوئی کہ جو ہونی چاہیے تھی. مثال میں آپ کو دوں, سن 1948 میں پاکستان, 47 میں پاکستان آزاد ہوا, سن 1948 اور 49 میں چین آزاد ہوا, ہے نا. چین کی حالت پاکستان سے زیادہ خراب تھی, لیکن وہاں, اور یہ عالم تھی کہ جب پاکستان کے جو ایکسپورٹرز تھے چین جاتے تھے سوٹ پہن کے, تو چینی عوام ان کو بڑی غور سے دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو لیکن یہ کہ بعد میں جو قیادت آئی ماؤ زے تونگ کے ذریعے, پھر ڈنگ شاؤ پنگ کے ذریعے, جو بھی قیادت آئی لو شاؤ کے ذریعے, یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے ان کو مطلب چین کو چین بنایا اور ان کو قومیت کا تصور دیا. اور وہ قومیت تصور یہ نہیں تھا کہ کوئی ریئیکشنری تھا, کوئی رد عمل کے طور پہ نہیں آیا, بلکہ یہ کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ, چنگائی شیخ کی حکومت سے جنگ کی, اس کے بعد یہ کہ وہ اقتدار میں آئے. آج یہ صورتحال ہے کہ 2025 میں چین جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اکنامی ہوگی. کیسے؟ اور میں آپ کو بتاؤں, آپ سن کے حیرت میں رہیں گے کہ کل لاسٹ ایئر ایک رپورٹ شائع ہوئی, ورلڈ بینک نے کی اور خود چین نے کی. اس میں 800 ملین پیپل ہیو بین لفٹڈ فرام دا پاورٹی ٹو اے مڈل کلاس. یعنی 800 ملین آدمی جو تھے وہ سطح غربت سے نکل کر مڈل کلاس میں آ گئے. آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا میریکل کہیں ہوا ہے؟ میں صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو قیادت تھی وہ لوٹ مار کی قیادت آئی. مطلب یہ کہ لوٹ لینا. آپ مجھے, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, کیا نواز شریف, بہت ہی مطلب میں ملائم جملے استعمال کر رہا ہوں, کیا نواز شریف, کیا آصف زرداری, کیا ان کے پاس کوئی ذہانت ہے؟ بس ایک ذہانت ہے کہ کسی طریقے سے ملک کے وسائل کو اپنے تصرف میں لے آئیں. یہ بہت نرم جملہ بتا رہا ہوں میں بہت, میں سمجھ سکتی ہوں اسے. میں, آپ یقین کریں, میں اپنی گفتگو میں بڑا محتاط رہتا ہوں. میں مطلب وہ جملے نہیں کہتا جو پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی جملے استعمال بالکل صحیح کر رہا ہوں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو وسائل تھے وہ اپنے تصور میں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, دیکھیے آپ کہتے ہیں, دیکھیے میں پھر بتاؤں, کل ایک تقریر ہوئی, ہم نے بھی سنی, اس میں عمران خان کی بھی تقریر تھی, جناب باجوہ صاحب کی بھی تقریر تھی. تو اس میں باجوہ صاحب نے ایک بات کہی جو میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ ان کی زبان سے یہ بات ادا ہوئی. انہوں نے کہا کہ مہلک ہتھیار, یعنی دی لیتھل ویپنز
to a certain extent can guarantee the protection of a country, but not the entire sovereignty of a Pakistan of a country. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنے بھی مطلب یہ کہ مہلک ہتھیار ہیں کسی حد تک تو آپ کی آزادی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن اصل آزادی تو انسانوں کی ہے، عوام کی ہے. اگر وہ معاشی طور پر مضبوط ہیں، صحت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، تعلیم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، اگر گڈ گورننس کے لحاظ سے مضبوط ہیں، تو انہوں نے یہ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی مرتبہ کسی فوج کے سربراہ کی جانب سے اتنا سماج کی بہتری اور سماج کے تطور ارتقاء کے بنیاد پر یہ بیان آیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ بھائی اگر عوام خوشحال نہیں ہے، معاشی طور پہ محفوظ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو بالکل لکھ کے دے رہا ہوں کہ پاکستان محفوظ نہیں ہے. پاکستان صرف اس صورت میں محفوظ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کو امپاور کریں گے، اور امپاورمنٹ کرنے کے پہلا طریقہ معاشی ہے، دوسرا ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے نا آپ تعلیم ہے. جب تک یہ تین چیزیں لوگوں کو نہیں ملیں گی، آپ یقین کریں، میں تو چین جاتا رہتا ہوں، چین میں 100% ایجوکیشن ہے. آپ ایران کو دیکھ لیجئے 99% ایجوکیشن ہے، جبھی تو وہ ٹکا ہوا ہے نا امریکہ کے خلاف. وہ ممالک جو اپنے شہریوں کو پاکستان میں بھیجتے تھے ملازمت کے لیے، آج وہ بھی آگے بڑھ گئے ہیں. میں یہی دیکھیے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے بس، میں کیونکہ اختصار سے عرض کر رہا ہوں اور بھائی وہ نرم جملے استعمال کر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی فلسفہ نہ ہو حکومت کرنے کا اور عوام کے ساتھ، اب یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامی کیا ہے، اٹس اے باروڈ اکنامی. آپ قرضہ لے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے اخراجات کیا ہیں 100 روپے، نہیں آپ کی جو آمدنی ہے کیا 100 روپے، اور اخراجات کتنے ہیں 200 روپے. تو جو 100 روپے کا گیپ ہے وہ تو آپ قرضہ لے کے کر رہے ہیں نا. تو ملک جو ہے نا $700 بلین کا جو ہے نا مقروض ہو گیا. تو آپ کس طریقے سے آپ ترقی کریں گے؟ آپ میں آج پاکستان کا آج کا ہمارا مدعا بھی یہی ہے کہ جب تک ان وسائل پر قبضہ رہے گا، جب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکلیں گے، ماڈرن پاکستان کیسے بنے؟ دیکھیے بتاؤں ماڈرن پاکستان، دیکھیے ماڈرن پاکستان کہہ دینا بہت آسان ہے، ماڈرن پاکستان کے لیے بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یقین مانیے کہ آج کل جس طریقے سے لوگوں کا پیسہ ایمان بن چکا ہے نا، منی از ناؤ دی فیتھ، منی از دا فیتھ ان پاکستان. تو جب حکومت کرنے والوں کے ذہنوں میں پیسہ جو ہے سب کچھ ہے، اور عوام بھیڑ و بکریوں کے طریقے سے ان کو تصور کیا جاتا ہے. آپ یقین کریں، میں نے جملے سنے ہیں لوگوں سے کہ یار ہم جو بلاتے ہیں لوگوں کو جو اتنے آ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ 50,000 60,000، تو کہنے تو بھیڑ بکریاں ہیں. تو جب عوام کو آپ اتنا ذلیل سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کو اکنومیکلی اور سوشلی اور اس کے بعد یہ ایموشنلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ عوامی سب کچھ ہیں، عوامی طاقت کر جو ہے وہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جھوٹ پر مبنی معاشرہ، یہ استحصال پر مبنی معاشرہ، یہ معاشرہ عوام کو پست کر کے ہے نا ترقی نہیں کر سکتا. اور میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو یہاں ایک بہت بڑا خون خرابہ ہوگا اور بہت بڑا انقلاب آئے گا. اور وہ انقلاب جو ہوگا اس میں کسی کی قیادت نہیں ہوگی. دیکھیے انقلاب آتا ہے تو کیڈر ہوتا ہے. امام خمینی کا انقلاب آیا نا تو کیڈر تھا نا، ماؤ زیدونگ کا انقلاب آیا کیڈر تھا، لینن انقلاب لے کے آئے کیڈر تھا، ہر کا کیڈر تھا نا، ہے نا. فرینچ ریولوشن آیا کیڈر تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی کیڈر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوٹ مار کی سیاست ہے. لوٹ مار کے لیے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو عوام میں جھوٹ کی بنیاد، ہپوکریسی کی بنیاد پر کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کر آئیں گے. نوبڈی از انٹرسٹڈ. پھر یہاں پر ایک اور میں بتا دوں بیفور آئی کنکلوڈ، تو ابصار صاحب سے پوچھے گا. دوسری بات یہ کہ یہاں رجت پسندانہ قومیت ابھر رہی ہے، یعنی ریئیکشنری نیشنلزم کو ابھارا جا رہا ہے. یعنی فلاں جو ہے الف جو ہے وہ اردو ہے، فلاں جو ہے وہ سندھی ہے، وہ پنجاب، یہ اس قسم کی جو ہے نا. اور قائد اعظم نے یقین کریں پہلا جملہ جو کہا تھا، زیارت میں قائد اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کو 1948 اپریل میں ان کو میونسپلٹی آف کوئٹہ نے بلایا تھا کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ کی تبدیلی ہو اور ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو بہت بڑا جلسہ تھا، ون آف دا بگیسٹ گیدرنگ ان کوئٹہ 1948 اپریل میں. قائد اعظم صاحب تشریف لائے، فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر، آپ سنیے گا، آپ کہ پاکستان کے اندر اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ایسے ایشوز ہیں جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ یہاں پر پروونشلزم پھیل رہی ہے، صوبائیت پھیل رہی ہے. جو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان صوبائی کی بنیاد تو نہیں بنایا تھا، پاکستان جو ہے نا پاکستان کے لیے بنایا تھا، مسلمانوں کی، جیسے صاحب نے فرمایا نا کہ یہ پاکستان جو بنا تھا یہ اسلام کے لیے بنا تھا، یہی تھا نا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر بس ایک جملہ صوبائیت کے لیے، اور دوسرا جملہ کہا جو آج کل کے لیے پورا اتر رہا ہے. انہوں نے کہا میں وارن کر رہا ہوں کہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ انسانوں کے حقوق چھین رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے، ہمیں بتایا ہے. ناظرین اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.
वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपसे यही कहेंगे कि एक थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। हम गुफ्तगू कर रहे थे आगा मसूद साहब से। सर अपनी गुफ्तगू। हाँ, तो मैं आपसे कर रहा था कि देखिए गुड गवर्नेंस अगर नहीं है तो जाहिर है कि कुछ भी नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मौजूदा हुकूमत है, आप देखें कि मुझे मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम पुराने कर्जे जो नवाज शरीफ साहब ने लिए थे उनको हम उतार रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि आप भी तो कर्जे ले रहे हैं ना, और आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 2.5 साल में कर्जे लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, मतलब दिस इज़ योर चैलेंज कि हमने ऑस्टेरिटी इख्तियार की, सादगी इख्तियार की है ना, हम पैसे बचा रहे हैं। अगर पैसे बचा रहे हैं तो फिर ये कर्जे क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं? फिर दूसरी बात ये कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम IMF की कंडीशनलिटीज़ को नहीं मान रहे हैं ना, चलिए मानिए, कोई बात नहीं। इसकी वजह है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप कोई पहली मरतबा तो IMF के पास नहीं गए, 19 मरतबा पाकिस्तान की गवर्नमेंट गई है IMF के पास, 19 मरतबा, यू कैन राइट डाउन दिस, 19 मरतबा ये IMF के पास गए हैं, इन्होंने कर्जे लिए हैं और IMF की सारी शराइत जो है मंजूर की हैं। अब जब मंजूर की हैं तो फिर ये जो महंगाई हुई है, आप यकीन करें ये महंगाई के अंदर जो है ना वही ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ना वो शामिल है, है ना, वो आड़ती शामिल है, वो मिडिल मैन शामिल है ना। वो चाहता है कि क्योंकि उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो मुनाफे पर है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि गरीब आदमी मर रहा है, एक बेचारा शरीफ आदमी जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। बात असल ये कहते हैं ना कि हम एम्पावरमेंट करेंगे औरतों को, मर्दों को। एम्पावरमेंट क्या होती है आप मुझे बताइए। एम्पावरमेंट ये होती है कि उनकी परचेजिंग पावर ठीक रहे कि वो ख़रीद सकें। जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक सार मियाँ गुजर रहे हैं जूते की दुकान से, अच्छा ना जूता पसंद आया तो उन्होंने कहा कि भाई कितने का, कभी 4,000 का, भाई मैं तो नहीं खरीद सकता। तो अगर इनके पास 4,000 रुपये हैं और इन्होंने मेहनत की है और वो हासिल कर लिए हैं, तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। हम जो बात करते हैं, जो हमने कई दफ़ा क्वेश्चंस किए हुकूमत से, हमने कहा कि एक होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि आप उनकी परचेजिंग पावर बनाएं। जब परचेजिंग पावर बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, हाँ स्ट्रॉन्ग बनेगी तो गुर्बत भी ख़त्म होगी। बिल्कुल। अब सर जाहिर सी बात है कि अगर हम इन्हीं मसाइल में उलझ के रहेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले हल होने वाली चीज़ें हैं, तो अगर इन्हीं में उलझ कर रहेंगे तो नौजवानों को हम कैसे इस चीज़ पर जो है वो गामज़न करेंगे कि आप तरक्की की राहों पर आएँ, अच्छी तालीम हासिल करें, मुल्क का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को मॉडर्न पाकिस्तान बनाएं। किस तरह नौजवान इस चीज़ में आगे बढ़ सकेंगे? सबसे पहले तो आगा साहिब की सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल इन्होंने सारी जो सूरत हाल वो है जो एक आम पाकिस्तानी महसूस करता है। मगर हम यहाँ देखते हैं कि मुझे हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आता है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात दरअसल क्या है कि पाकिस्तान देखें, अल्लाह का मौजज़ा है कि बना जिस तरह और बचा जिस तरह, अभी और हालात आपके अवाम बदहाल, मईशत तबाहाल, कोई चीज़ आपकी दुरुस्त नहीं है। फिर भी पाकिस्तान आप ये देखें भारत को आंख दिखा रहा है, और उसके मुकाबले में भारत के साथ जितने पड़ोसी मुल्क हैं, भारत ने सबको दबा दिया। सिर्फ एक यही तो कांटा है पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। क्यों न्यूज़वीक की और सारे इंटरनेशनल माशाल्लाह सर बैठे हैं, माशाल्लाह इनकी निगाह है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, जितने अखबारात हैं उनकी जो बड़ी स्टोरीज होती हैं वो पाकिस्तान पर होती हैं। हमारी बंदा बज़ाहिर देखा जाए आपकी सब कुछ तबाह है, क्यों खटक रहा है? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान, अब बात यह है कि इन सब के बावजूद हमें तो देखें इसी राह में रहते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। गो कि हमने अपने नज़रिए से भी इन्हराफ किया, इन्हराफ नहीं किया, हम भूल गए। लेकिन अब हम आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं कि अब हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 1857 में मुसलमानों पर गुलामी का जाल डाल दिया गया। अंग्रेज़ों ने आपसे रियासत आपकी पूरी ममलुकत छीन ली। कब ख्याल आया? 1867 में। फिर आया 1875 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई, तालीम का उन्होंने शोबा लिया। आज क्या होता है, मैं यहाँ पर नौजवानों से और तमाम लोग जो पाकिस्तान से शिकवा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भाई अच्छा पढ़ लो, यहाँ पे तो कोई सियासतदान है कि तुम्हें नहीं रोक रहा ना। बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि सोचने का मकाम है कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में आ गई, उसके और दीगर उसकी जामिया मिल्लिया आई है, मगर बुनियादी तौर पर एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ करती है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हरावल दस्ता है अलीगढ़ के तलबा। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
तहरीक पाकिस्तान लेकर चलती है, लेकिन तहरीक पाकिस्तान शुरू करती है, पाकिस्तान बना देती है। आज पाकिस्तान की 28 अच्छा, सरकारी जामियात पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं कर पा रही। बिल्कुल। वजह क्या है? आपने देखिए तालीम के शोबे से हमारे लेकिन यहाँ अभी पर क्या हमारे है, जो यूथ है ना, उसको तालीम के शोबे में भी बहुत सारे मसाइल हैं, देखिए, क्योंकि याद रखिए, जामियात में जिस तरह वजह क्या यूनियन है, मैं और ये आपको पार्टीबाजी इसकी है, उनको तो शिकायत है। आप देखिए सियासतदान क्यों चाहेगा कि आप पढ़ लें? अच्छा, आप जिस दिन पढ़ लेंगी तो उस दिन क्या होगा? उनके लिए नारे लगाने वाला कौन होगा? उनके लिए जाने देने वाला कौन होगा? जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाला कौन होगा? जैसा कि आगा साहिब ने बताया। अब बात दरअसल ये है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का जो तालीमी मयार है, देखिए पाकिस्तान में इनकलाब हम कहते हैं, मैं कहता हूँ उस दिन पाकिस्तान में इनकलाब का रोज़े अव्वल है सर आपकी इजाज़त से, जिस दिन नौजवान के हाथ में किताब आ जाएगी। तो ऐसे में नौजवान को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। आप देखें अपने आप पर कि हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। आप में से हम बोलते हैं तब्दीली क्यों इधर उधर देखें? सबसे पहले कहें कि खुद बन पाकिस्तान। साहिब अख्तर ने जो कहा था कि मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तानी नहीं कहा था, अस खुद फना फिल वतन हो गए। आज जब आप फना फिल वतन होंगे ना तो फिर देखिए, अच्छा फिर क्या होता है हमारे यहाँ भाई ऐसे मसाइल हैं, ये वो सारी चीजें होती हैं। देखिए मसाइल दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ वो होते हैं। अच्छा बात है कि हम जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम देखिए जब तक आपका सुपरस्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी, अच्छा वजह क्या होती है? हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं तो देखें ऑगस्टस कॉम्टे ने वाली बात कही थी कि हर चीज़ जब माशरा जब एवोल्यूशन आता है ना, या कोई भी जदीद चीज़ें आती हैं, देखिए कभी भी घोड़ा पहले चलता था, घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, गधा गाड़ी पे सफ़र होता था, किसी ने ये नहीं कहा कि कल से यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी घोड़ा गाड़ी नहीं चलेगी, ऑब्सोलीट होती जाती है। जदीद, हाँ। जदीद देखिए ये होता है ज़माने के एतबार से, जहाँ दुनिया में आप चाहे कुछ भी कर लें, हर चीज़ खुद ब खुद तब्दील होती रहती है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बज़ाहिर जो है लेकिन वो अफसार आते रहे हैं। देखें, माजी हम बदल नहीं सकते, हाल से बेहाल हैं, तो ऐसे में मॉडर्न पाकिस्तान की बुनियाद हम नौजवान कैसे रखें? यही मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ नौजवानों से। आप अक्सरियत आप इस चैनल की तवज्जुह से ये भी फैज़ हासिल कर लें कि आप लोगों से पूछें तालीम क्यों हासिल कर रहे हो, स्कोप क्या है। पहले आप डिग्री लेने के लिए लोग काबिलियत की बिना पे नहीं, तालीम हमारे यहाँ वो नौकरी वो क़िबला है जिसके गिर्द तालीम तवाफ़ कर रही है। बात यह है कि काबिलियत के लिए लोग नहीं पढ़ रहे। मेरा जहन नहीं है इंजीनियरिंग के साइड पर, मेरा एक सहाफ़ी बनने का एक कलमकार हूँ मैं जाके ज़बरदस्ती इंजीनियर बनूंगा, ठीक है जैसी तैसी डिग्री ले लूँगा, मगर मैं आऊँगा वापस सहाफ़ी। आप कितने लोगों को देखें डिग्री कुछ है कर कुछ रहे। तो यही चीज़ है कि जब तक हमारी यूथ जो है वो पहले तो आपने ये फैसला कर लेना है कि आपने तालीम हासिल करनी है अपनी काबिलियत के लिए। अब जब आपकी काबिलियत होगी, आपका अपने शोबे में नाम होगा, जब आपका शोबे में नाम होगा ना तो देखिए ममलुकत बनती है ना, मुल्क बनता है वो अफराद से बनता है। बिल्कुल, माशरा देखिए सरहदें नहीं होती, सरहदें बेशक हैं मगर जो असल चीज है वो है आपके माशरे के अंदर जो रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने देखिए कल्चर को ना, इतनी जबरदस्त हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है जहाँ पे हमने दुनिया भर से, मतलब जो इंडिया देखे ना बुनियादी तौर पे, यहाँ पर इतराक से तो दुनिया तुर्क से भी लोग आगे बसे, अरब से भी आगे बसे, ईरान के भी लोग हैं, वस्ती एशिया के भी हैं, सब लोग हैं। हमने सबको जमा किया, सारे टुकड़े टुकड़े किरची जमा करके हमने एक रियासत बनाई। इतनी अच्छी, यानी अगर हम बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। सर जब तक हमारे नौजवान डिग्री के लिए, नौकरी के लिए पढ़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर कौम में नौकर ही पैदा होंगे ना। जब तक शऊर हम, क्योंकि इंसान किसी से पूछो मुझे ये नौकरी, मुझे तो हम नौजवानों को किस तरह बेदार कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सोचते हुए एक मुहब्बे वतन शहरी साबित हों? देखिए मैं आपको देखिए इस वक्त पाकिस्तान में 60% यूथ हैं, 60% यूथ हैं, ठीक है ना। 60% में 40% जो है वो गरीब लोग हैं। लेकिन यहाँ झूठ बोलते हैं, कभी सियासतदान नहीं बताएगा कि 60% में तकसीम क्या है। 20% बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, नौजवान लोग हैं, 60% में अनस्किल्ड लोग हैं ना, मतलब कि जिनके पास कोई हुनर नहीं है, मजदूरी करते हैं, खेत मजदूर हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। 20% निकल कर आते हैं, जॉब तलाश करते हैं, वो भी जॉब उनको नहीं मिलती क्योंकि मेरिट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, ये मेरिट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। तो अब देखो यूथ को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? देखिए यूथ को कौन एक्सप्लॉइट, यूथ को सियासतदान एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ का इलीट कल्चर है जो 5% लोगों पर मुश्तमिल है। ये बदमाश लोग, 5% लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है ना, पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है,
اور پاکستان کے وسائل کو لوٹ کر انہوں نے سیاست پر قبضہ کر لیا ہے. تو وہ جب جملے بولتے ہیں بیٹھ کے, ہے نا, جو جملے بولتے ہیں, میں مثال بتاؤں, مریم نواز صاحبہ جو جملہ بولتی ہے, کیا واقعی یہ جملے ان کو سیاست کے میدان میں اتر کر یہ جملے بولنے چاہیے؟ اس سے ذہن پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ آج یہی وجہ ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون کے نوجوان اور تحریک انصاف کے نوجوان وہ ایک دوسرے پہ انڈے اور ٹماٹر پھینک رہے ہیں. تو جب یہ نوبت آ جائے نوجوانوں کی, تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کو راستہ کون دکھائے گا؟ کون ان کو حیات کی شاہراہ پر, جہاں پر اطمینان ہو, روشنی ہو, تعلیم ہو, ترقی ہو, کون لے جائے گا؟ یہی سیاستدان لے جائیں گے. تو میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے سیاستدانوں کا بڑا اہم رول ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ لوگ جو ہے نا فوج کی طرف دیکھتے ہیں, بعض لوگوں کی طرف کہتے ہیں, ہماری طرف نہیں کہتے ہیں فوج کی طرف. میں نے کہا فوج کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے, ہے نا, آپ وعدہ کرتے ہیں, منشور کے تحت آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ اس کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جاتے جن کانسٹیٹوئنسی سے آپ کو منتخب کرتے ہیں, وہاں وہی غربت ہے, وہیں افلاس ہے, وہیں اسی طریقے سے لوگ جو ہے محروم ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ نوجوانوں کو جو پیغام گیا ہے وہ پیغام وہ نہیں جو قائد اعظم کا پیغام تھا, وہ لیاقت علی خان کا پیغام نہیں ہے جو نوجوانوں کو مل رہا ہے آج کل, وہ پیغام سردار ابرار نشتر کا پیغام نہیں ہے, وہ پیغام جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا پیغام ہے کہ بھائی اس کو لوٹ لو. میں سوچا فار ایگزامپل ابصار صاحب مطلب یہ کہ بہت اچھے شاعر ہیں نا, اب جو ان کی جگہ دوسرا جس کو حکومت کا پیٹرنیج حاصل ہوگا نا, تو ان کی شاعری کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کی جگہ بیٹھ جائے گا آ کے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں میرٹ نہیں ہے, جہاں میرٹ کا قتل ہوتا ہے, اور آپ یقین کریں میں آج یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ یہ جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ڈیلیبریٹلی, مطلب اٹ از اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ آن دا پارٹ آف دی پولیٹیشینز who have come through the back door and who have come on the power of wealth which was illegally acquired, وہ بیرٹ کو کبھی پنپ نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ دا یوتھ جو ہے نا وہ بھٹک رہا ہے, تاریخی میں بھٹک رہا ہے, اس کو موقع ملتا ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بالکل سر, ہم آپ کی بات سے بالکل متفق ہیں کہ نوجوانوں کو اس وقت جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا ہی دیا جا رہا ہے, اور جب تک اس طرح کے پیغامات ملتے رہیں گے ہم ماڈرن پاکستان کی بنیاد نہیں رکھ پائیں گے, ہم پاکستان کو بام عروج پر نہیں پہنچا سکیں گے. ہمارے پینل میں موجود ہیں آغا مسعود صاحب اور ابصار احمد, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی دو بڑی شخصیات جن میں پاکستان کی سب سے بڑی نامور رائٹر حسینہ معین ہیں, اور ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد نسیم. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی پر 23 مارچ کی خصوصی نشریات, اور ہمیں جوائن کیا ہے حسینہ معین آپا نے, السلام علیکم, اور ہمیں جوائن کیا ہے راشد نے. راشد نسیم, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں, اور حسینہ آپا کے تعارف میں کہوں گی کہ الفاظ کم پڑ جائیں گے. وہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہیں, بہت بڑی رائٹر ہیں, اور جو ان کی خدمات ہیں ان سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, میں آپ کا پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آج ہم 23 مارچ کی یہ خصوصی نشریات کر رہے ہیں. پاکستان کی ترقی اور جو بھی حالات آئے, ہم کسی سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, کسی چیز سے انکار نہیں کر رہے. اچھے برے حالات قوموں پر آتے ہیں. آج اس دور میں آپ, چونکہ آپ نے ایک بہت بڑا دور, ایک بڑی اچھی چیزیں دیکھی ہیں, ان کو فیس کیا ہے, اور آج کا بھی آپ دور دیکھ رہی ہیں, کیا فرق ہے, کیا گیپ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح ترقی نہیں کر پا رہے جس طرح کرنی چاہیے تھی؟ ٹی وی سے متعلق پوچھ رہے ہو, ملک سے متعلق؟ جی, ٹی وی کے متعلق یہ ہے کہ ٹی وی میں جو شروع میں لوگ تھے وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے, باہر سے ٹریننگ لے کے آئے تھے, اور وہ دوسروں کو ٹرین کرتے رہتے تھے, ینگ لوگوں کو. جیسے میں یونیورسٹی سے گئی تھی تو انہوں نے مجھے بھی بتانا شروع کیا کہ اس طرح سے لکھو, اس طرح سے لکھو. تو ایک دور تھا کہ جب پوری ٹریننگ چل رہی تھی ان سائڈ دا پی ٹی وی جو بھی ہے, لیکن اب وہ دور نہیں رہا. اب سارا کمرشلائز ہو گیا ہے. اب صرف لوگ کام کرتے ہیں کہ انہیں پیسے ملیں گے, جیسا بھی لکھ کے دے دیا وہ انہوں نے خرید لیا,
اور وہ خرید کے چلا دیا بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس میں ہمارا کلچر ہے کہ نہیں، ہماری تہذیب ہے کہ نہیں، ہماری زبان کیسی ہے، ہماری اخلاقیات ہیں کہ نہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں تھوڑا سا افسردہ کرتی ہیں اور کنفیوز بھی کرتی ہیں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم لوگ اتنے کہنا سے بے ایمان کیوں ہیں کہ ہم اپنے کام پوری طرح سے نہیں کرتے ہیں. اگر ہم محنت کریں، پوری توجہ سے کام کریں تو کبھی بھی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی. جیسی اچھی چل رہی تھی ویسے ہی چلتی رہتی، لیکن ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیتھارجک ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، پیسے مل جاتے ہیں اور پیسے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ. تو جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے تو اسے ضرورت نہیں ہوتی محنت کرنے کی، پیسے کی محبت بڑھ گئی، پیسے کی محبت. بالکل. ہم مزید بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ راشد نسیم موجود ہیں. آپ کے کارنامے ماشاءاللہ ہمارے روز دیکھتے رہتے ہیں. راشد مجھے تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کتنے ایوارڈز ہیں آپ کے پاس؟ ابھی تک جو انڈیویجولی طور پر جو ہے میں نے 64 گینیس ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں ماشاءاللہ، اور جو میری اکیڈمی ہے پاکستان اکیڈمی آف مارشل آرٹ جو ہے وہ اب تک 81 گینیس ورلڈ ریکارڈ بنا چکی ہے. میرے 10 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ الحمدللہ پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں بلند کرتے ہوئے جو ہے اب تک جو ہے گینیس ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرایا ہے. اور میری بیٹی ہے 7 سال کی جو کہ دنیا کی سب سے کم عمر جو ہے وہ گینیس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بنی تھی مارشل آرٹ کیٹیگری کے اندر. کیا بات ہے. یعنی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے ان کو اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے جو ہے ملک کی خدمت میں اور ملک کا نام جو ہے اونچا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے ڈاکٹرز ہوں، جیسے حسینہ آپ ہیں جیسے ڈرامہ نگار ہیں بہت بڑی ماشاءاللہ سے. میں پہلی مرتبہ آج ان سے میری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر ملک کا نام روشن کیا، ملک کے لیے اچھے ڈرامے لکھے. تو اسی طرح پہ ہماری فیلڈ ہے مارشل آرٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مارشل آرٹ کے اندر پاکستان کا نام بلند کریں اور مارشل آرٹ کے لیے ریکارڈز بنائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ پاکستان کی جو پہچان ہے وہ پوری دنیا میں جو ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ ابھرے. بالکل. بڑی اچھی نسیم نے بات کی. ہم یہاں پہ ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں ہم لوگوں نے کچھ دور حاضر اور کچھ تاریخ پر نظر کی اور کچھ گلے، کچھ شکوے، یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں. لیکن ابھی اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس ایسی شخصیات موجود ہیں جو پاکستان کا نام بام عروج پر پہنچا رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور اس میں دوڑ میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں حسینہ آپا سے پوچھنا چاہوں گی کہ حسینہ آپا، آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا دلچسپ واقعہ جو آپ آج کے موقع پر ہم لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں؟ 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے یا جو آپ کو لگے. 23 مارچ کے حوالے سے جب میں پہلی مرتبہ مجھے آرمی نے بلایا پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھنے، دیٹ واز بہت خوبصورت تجربہ تھا میرے لیے. ینگ تھی، میری دوست ساتھ گئی تھی، ہم لوگ ایبٹ آباد گئے، ایبٹ آباد سے وہ لوگ لے گئے ہمیں جہاں پہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی تھی. اتنا خوبصورت منظر تھا اور بالکل ساکت بیٹھے دیکھتے رہے کہ یونٹی، انٹیگریٹی، کس طرح سے وہ لوگ بچے جو تھے، نوجوانی تھے بالکل چھوٹے، وہ کس طرح چل رہے ہیں اور کس طرح وہ ان کے ساتھ ایک گھوڑا بھی ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح چل رہا تھا اور اسی طرح آ کے رکا. ان کے سامنے جو ڈی جی تھے ان کے سامنے آ کے رکا اور اس طرح سلامی دی ان لوگوں نے. تو میری زندگی کا وہ میں بھولتی نہیں ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شاید اسی لیے وہ لوگ ہر سال مجھے بلاتے ہیں وہاں یہ پریڈ کے موقع پہ. تو پاکستان آرمی جو ہے وہ میرے خیال میں تو دنیا کی کچھ بہترین جو ہے 2-4 ان آرمیز میں سے ایک ہے، اس لیے ہمیں قدر کرنا چاہیے اور ہمیں ہر چیز کی قدر کرنا چاہیے. جو اچھی چیز مل گئی ہے اس کی قدر کرے، جو بری چیز ہے اس کے بارے میں نہ سوچے، پازیٹیوٹی کو آگے پھیلائیں. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. میں چاہوں گی کہ راشد آپ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بھی سنائیں تاکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ سنیں اور اس چیز کی طرف راغب ہوں. بس واقعات تو ہمارے آپ کو پتا ہے کہ مارشل آرٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر انجریز وغیرہ ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، یا کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لیکن میں ابھی اٹلی گیا تھا، میں نے میرا ایک بہت ہی ریکارڈ مشہور ہوا تھا والنٹ بریکنگ کا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جب وہاں پر گیا تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ انڈین جو ہے وہ میرے مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے.
تو لٹرلی کہ میں جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے جو ہے پتہ چلا کہ میرا جو مقابلہ ہے وہ انڈین کے ساتھ ہے اور اب 1-1 ہم دونوں کمپٹیشن کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو اور اس کو جو ہے انوائٹ کیا ہوا تھا تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے سے, اور میں آلریڈی جو ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے جرمنی میں موجود تھا, تو مجھے وہاں پر انویٹیشن آیا اور میں یہاں پر آیا ہوں ود ان 5-6 ڈیز کے نوٹس پر جو ہے میں اٹلی چلا گیا ورلڈ ریکارڈ کے لیے, اور پھر اس کے باوجود میں نے اس کو جو ہے وہاں پہ شکست جو ہے وہ دی. اور اتنا یعنی کہ وہاں پر ایک صبر والا بھی ماحول تھا اور تجسس بھی ہو گیا تھا, مطلب ایک اچھا وہاں پہ ظاہر سی بات ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہی ہو جائے تو ایک بڑا تجسس اور ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ بالکل جی 3 دن ہم لوگوں کی ریہرسل چلتی رہی میری اس کے ساتھ, تو ہم لوگ ایک ساتھ پریکٹس بھی کر رہے ہیں, وارم اپ بھی کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ جو ریہرسل ہوتی ہیں ٹی وی شوز کے لیے وہ ہم لوگ کر رہے تھے, تو اس کے ساتھ سلام دعا بھی ہوتی تھی اور ساری چیزیں. تو ایک لازمی سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایک تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ یا تھوڑا سا آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی مجھے کوئی ہار کا ڈر نہیں تھا, تو میں تھا بہت زیادہ کانفیڈنس, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کانفیڈنس میں اگر آپ نہ ہو تو کسی کو آپ شکست نہیں دے سکتے. لیکن ایک کہیں نہ کہیں ہلکی سی جو ہے نا وہ ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ یار کہیں مجھے ہار نہ ملے, تو بیسیکلی اسی ڈر سے اور اس چیز سے آپ کو جیتنا ہوتا ہے, اور پھر ایٹ اے ٹائم جو پرفارمنس کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت جو ہے آپ نے اپنا جو ہے نا 102% دینا ہوتا ہے, تبھی آپ جو ہے کوئی چیز اچیو کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا, اور جس وقت میں نے اٹیمپٹ کیا تو میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنس تھا, ایون کہ اٹیمپٹ کے بعد مجھے آلموسٹ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے اس کو بیٹ کر دیا ہے, لیکن ریزلٹ کے اناؤنس تک. اچھا یہ مقابلہ بیسیکلی کیسے وہاں پہ ہوا, کیا اس کی صورتحال تھی, کتنا ریکارڈ بنا, تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ مزید تفصیل میں جائیں. اصل میں دیکھیں یہ جو ریکارڈ تھا یہ تھا سب سے پہلے میرے پاس, ٹھیک ہے, 181 والنٹس کا ریکارڈ تھا, یہ میں نے اٹلی میں ہی جا کر بنایا تھا. لیکن جو انڈین ایتھلیٹ تھا نوین کمار, اس نے جو ہے انڈیا میں رہتے ہوئے اس ریکارڈ کو بریک کیا اور اس نے 217 والنٹس جو ہے بریک کیے. اچھا پھر ہیڈ کے ساتھ ماتھے سے, جی اس کے بعد پھر میں نے کراچی میں مطلب ماتھے سے اخروٹ توڑے ہیں کیا ان 1 منٹ 217 اس نے بریک کیے. تو پھر میں نے کچھ ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے, کتنے ٹائم میں؟ 1 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ان 1 منٹ کے اندر. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ یہاں پہ پریکٹس کی, اور میں نے تو فیس بک پر یہاں تک کہ مطلب میرا دل بہت بڑا ہے, میں نے اس کی تعریف بھی کی فیس بک پر کہ اس نے بہت اچھا اٹیمپٹ کیا ہے, 217 پہ یہ چلا گیا ہے, بہت اچھا اس نے اٹیمپٹ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر پریکٹس کی اور پھر میں نے یہاں پہ اس کا ریکارڈ بریک کیا. پھر وہ بہت زیادہ وائرل ہوا اور میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہاں, وہ پھر مجھے جو ہے اٹلی کی طرف سے مجھے کال آ گئی. بیسیکلی میں نے اٹیمپٹ کیا اور اٹیمپٹ کرنے کے بعد جو ہے میں تو دوسری تیاریوں میں لگ گیا, کیونکہ میرا اس کے بعد شو تھا جرمنی کے اندر, وہاں پہ جا کے مجھے جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ بنانا تھا. تو میں وہاں چلا گیا, تو وہ وائرل ہوا. تو جب اٹالین ٹی وی شو کی انتظامیہ تک یہ پہنچا تو انہوں نے کہا یار آپ آ جائے نا, ہم آپ سے یہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. اچھا تو جب آپ نے توڑے تھے تو ماتھا واتا زخمی ہوا ہوگا, خون بہت زیادہ ہو, تو اگر آپ ویڈیو آپ نے دیکھیں تو باقاعدہ بلڈ جو ہے وہ نکل رہا ہے سر کی پہ سے. تو اس وقت کوئی دل میں تھوڑی سی آتے نہیں کہ نہیں یار درد ہو رہا ہے اب نہیں بس؟ نہیں جی یہ تو جیت کی لگن ہے. ہاں یہ تو پاکستانی قوم کا ٹینشن نہیں ہوتی بالکل بھی. آج تک کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ کوئی چوٹ لگے گی یا کوئی زخمی ہو جائیں گے. اگر میرے خیال میں زخمی ہونے میں یا انجرڈ ہونے کے بارے میں سوچتا تو 64 گینس ورلڈ ریکارڈ نہیں بنا سکتا, تو 1-2 پہ ہی اسٹاپ ہو جاتا. لیکن الحمدللہ ابھی بھی میں کر رہا ہوں کام, مسلسل پریکٹس کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ بھی تیار کر رہا ہوں, اکیڈمی کے اندر بچوں کو سکھا رہا ہوں. تو وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ, اور آپ کو پتہ بھی ہے یہاں پہ ایک ایسی بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کرکٹ کے علاوہ اور دوسری کسی چیز کی سپورٹ تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کر رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں, پریکٹس بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اب تک اچھا فائنل میں آپ نے بتایا کہ 181 کا آپ کا ٹارگٹ تھا, 217 اس نے بتا لیا, فائنل میں پھر کتنے دھوے؟ یہ ہوا یہ کہ میں نے یہاں پر رہتے ہوئے 242 بریک کیے, اور پھر ہمارا جب وہاں پر مقابلہ ہوا تو اس نے اٹیمپٹ میں 239 کیے اور میں نے 254 کیے. تو بہت زیادہ مارجن سے الحمدللہ جو ہے میں نے اس کو شکست دی. ماشاءاللہ 264 254 جی جی کیا بات ہے. تو بہت اچھا مطلب مقابلہ تھا, زبردست قسم کا, ایک انجوائمنٹ بھی ہوئی. چوٹیں بھی لگتی ہیں اس میں؟ جی جی بالکل, آپ چوٹیں لگتی ہیں, لیکن الحمدللہ مجھے اب تک کوئی ایسی بڑی انجری نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں, چھوٹی موٹی انجریز لگ جاتی ہیں, کبھی ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی کبھی. اچھا ظاہر سی بات ہے آپ سر سے جو توڑ رہے ہیں, میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی تو میں یہ ایک دم سے سوچ رہی تھی کہ ایک بندہ سر سے مسلسل توڑے جا رہا ہے تو اس کو چکر نہیں آ رہے ہیں, وہ کیسے دماغ میں اس وقت یہ چیز تھی کہ مجھے جیتنا ہے؟ ہاں بالکل, دیکھیں اصل میں نا مارشل آرٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو مارشل آرٹ ہمارے پاس بچے آتے ہیں
تو بیسیکلی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہم بچوں کو ایک بڑا اچھا سا جملہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے سر کے بالوں سے لے کے آپ کا جو فٹ ہے اس کا جو ناخن ہے نا, وہاں اس حصے تک آپ کو پوری باڈی کو مضبوط کرنا ہے. تو ہمارے جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے, ہم خود ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اپنے ہر مسل کے اوپر جو ہے نا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس معاملے میں لڑکیاں بڑی نازک ہوتی ہیں, تو وہ تو اگر اخروٹ ہاتھ توڑنا ہو تو یا تو وہ کوئی ڈنڈا ونڈا ڈھونڈیں گی یا وہ ہتھوڑی ٹائپ, تو کیا لڑکیاں بھی آپ کے یہاں ہیں آپ کے ادارے میں؟ جی الحمدللہ میرے پاس گرلز بھی آتی ہیں, اور میری اب تک 2 اسٹوڈنٹ ہیں گرلز جو گینیس ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا چکی ہیں, اور جس میں سے دیکھیں جی ہم لڑکیاں پیچھے نہیں ہیں. بھائی آپ ایسا کریں کہ جتنے بیکار لڑکے گھومتے ہیں سب کو آپ اپنے اس میں داخل کر لیں اور ان کو مارشل آرٹ سکھائیں. جی بالکل آپا, ہم نے اکیڈمی اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ بچے یہاں پر آئیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری اکیڈمی کی فیس بھی ہم نے بہت کم رکھی ہے. ویسے نارملی طور پہ اگر آپ پروفیشنل اکیڈمیز میں جائیں یہاں پر کراچی کے اندر, تو بہت ساری اکیڈمیز ایسی ہیں جو کہ 8,000 10,000 روپے منتھلی فیسز لے رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے وہ بہت ہی کم فیس لے رہے ہوتے ہیں. 1,500 اور 2,000 جو ہے ہم نے منتھلی فیس رکھی ہوئی ہے. میں نے اپنی اکیڈمی کی اتنے ورلڈ ریکارڈز میں بنا چکا ہوں. صرف یہ مقصد یہ ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھیں, اور جو ایک مڈل کلاس فیملی کے جو بچے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور وہ آگے سیکھیں, اور جو ہے اپنے نام کو آگے بڑھائیں. ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس کی بہت ضرورت ہے. اچھا, میں نے آپ کی ایک ناریل والی ویڈیو بھی دیکھی تھی, اس کا بھی پوچھیں گے, لیکن پہلے میں آپا کی طرف آتی ہوں. آپا, آپ نے ظاہر سی بات ہے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں اور بہت ساری آپ کو ڈرامہ نگاری پر آپ کو بڑا مہارت ہے, بڑا عبور حاصل ہے. آج کل کے جو ڈرامے ہیں وہ ہماری ثقافت کو, ہمارے کلچر کو, آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری ثقافت اور کلچر کو لے کر چل رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ہماری لڑکیاں جو تھیں وہ مارشل آرٹ کی کافی تیار شدہ تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ جو لکھا ہے بولڈ لڑکیوں کے اوپر لکھا ہے کہ لڑکیوں کو بولڈ ہونا چاہیے, عزت نفس ہونا چاہیے ان میں, اور ہارنے کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, تم نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کل کے اور آج کے ڈرامے میں کلچر, تہذیب, ثقافت, اس میں بڑا افسوسناک بات یہ ہے کہ کل تک ہم نے اپنی تہذیب کو بھی برقرار رکھا, اقدار کو, فیملی یونٹ کو بھی برقرار رکھا, ماں باپ رشتوں کا تقدس برقرار رکھا کہ کس طرح سے ماں باپ سے یا بہنوئی سے یا جو بھی رشتے ہوتے ہیں ہمارے, ان سے کس طرح سے لوگ ملتے ہیں اور ان کا ادب آداب سکھائے جاتے ہیں. تہذیب کا جو ہماری تہذیب ہی یہ ہے. بالکل. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ میں نے تو لکھنا 20 سال سے کوئی چھوڑا ہوا تھا, تو اس لیے اب جو مجھے کانفرنسز پہ جانا پڑتا ہے تو کبھی کبھی میں ڈرامے کے کچھ کلپس دیکھتی رہتی ہوں. اس سے مجھے احساس ہوا ہے کہ اب لوگوں نے تہذیب اور اقدار اور خاندانی محبت ان سب چیزوں پر پانی پھیر دیا ہے. بالکل وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے بغیر اگر بچے پلے بڑھے تو اگلے 10 سال کے بعد وہ بالکل جنگلی بچے ہوں گے. ان میں نہ بڑوں کا ادب ہوگا, نہ چھوٹوں سے پیار ہوگا, نہ تہذیب ہوگی, نہ ادب آداب ہوں گے. اب آپ دیکھ رہی ہوں گی, میں تو بہت کم دیکھتی ہوں, لیکن جہاں دیکھتی ہوں. اور ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی جو بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈرامہ نگار, مجھے نہیں معلوم کون کون لکھ رہا ہے یا کہاں سے آ رہے ہیں یہ خیالات کہ آپ بہنوئی سے بھی آپ کا مطلب رشتہ استوار ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ دونوں بہنوں کے بیچ میں جیلسی اور یہ بھی چل رہا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ سسر رہے, سسر کی نظریں خراب ہو رہی ہیں, تو فادر ان لو تو فادر کی طرح ہوتا ہے نا. اور اسی طرح سسرال کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیٹھ یا دیور, وہ سب ہمارے رشتہ داری ہوتے ہیں. تو اگر جو ان کی نظریں خراب ہم نے دکھا دیں تو آپ یہ بتاؤ کہ ہماری لڑکیاں شادی کے وقت یہ ان کا تو اعتبار اٹھا دیا آپ نے, رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا. بالکل ان کو بے اعتبار کر کے آپ بھیجیں گی تو وہ وہاں جا کے کسی شخص کی عزت نہیں کریں گی, ہر ایک سے ڈریں گی. بالکل بالکل. ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ یہیں سے آغاز کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं 23 मार्च पर फैज़ टीवी की खुसूसी नशरियात। और हसीना आपा बात कर रही थी कि आजकल के ड्रामों में जो रिश्तों का तकद्दुस है उसे पामाल किया जा रहा है। मैं चाहूँगी आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारे ज़माने में सेंसर बोर्ड होता था, वो बाकायदा और स्क्रिप्ट एडिटर्स होते थे जो कि स्क्रिप्ट चेक करते थे। बाद में जब फर्स्ट एपिसोड बन जाता था तो प्रीव्यूइंग होती थी और उसमें तमाम डायरेक्टर्स आके बैठते थे और वो राय देते थे कि कैसा है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उससे ये चेक एंड बैलेंस बन जाता है, फिर वो चीज़ ठीक बनती जाती है। और फिर राइटर भी इसका ख्याल रखता है। जैसे मेरा अपना है कि मैंने इतने 40 साल लिखा तो मुझे ये हो गया है कि मेरा अपना सेंसर बिल्ट हो गया है अंदर। मुझे पता है मुझे क्या लफ्ज़ नहीं लिखना है, किस तरह के जुमले नहीं लिखना है। तो ये बात है। लेकिन अब के लोग जो लिख रहे हैं वो समझते हैं कि बोल्ड का मतलब ये होता है बदतमीज़ी। ये नहीं होता। यानी आप ऐसे अल्फाज अगर बोलेंगे जिसका मतलब आप बच्चे को न बता सकें, अगर कोई पूछ ले तो आप बताइए आप क्या करेंगे। अगर बच्चा आपसे कोई सवाल करता है कि जो उन्होंने अभी कहा है इसका मतलब बता दीजिए, तो मैं तो नहीं बता सकती कम से कम, सही, क्योंकि हमारी तहजीब में यह है नहीं। तो तहजीब को हमने, पाकिस्तान की एक अलहदा तहजीब थी, पाकिस्तान का एक अलग ड्रामा था जो बाहर भी जाता था तो लोग उसको बहुत पहचान लेते थे फ़ौरन कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है, ये इंडियन है या बाहर के जो हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। अब हमने क्या किया है कि नकल करना शुरू कर दिए। जब आप बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाना चाहेंगे, तो फिर यही होता है कि आपने कुछ उधर से लिया, कुछ उधर से लिया और मिला जुला के। इसीलिए मतलब हम पहले देखते थे कि वडेराना और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ लिखा जाता था, क्योंकि मीडिया इतना पावरफुल है, पहले भी था और अभी भी, कि इसको लोग बहुत जल्दी ये लोगों पर असरअंदाज होता है, बहुत जल्दी करता है। और तो बच्चे तो तुम सोचो कितनी जल्दी करते होंगे। तो अब आज के जो लोग हैं वो क्यों नहीं लिख रहे इस पे? क्या उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? आजकल या के जो इस चीज में पैसा नहीं है? और जो चैनल्स हेड हैं, असल में तो उनको स्टेप लेना चाहिए, चैनल्स हेड को, हाँ, चैनल्स को ये स्टेप लेना चाहिए कि कोई चीज़ गलत ना जाने पाए। लेकिन वो देखते ही नहीं कभी, वो खुद तो देखते नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे दी है। अब किसका कितना कैलिबर है हमें नहीं मालूम। डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है, वो तो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह की चीज़ कैसे बनेगी और ये जुमले नहीं जाएंगे। राइटर को भी ये मालूम होना चाहिए और उसको पहले से मतलब अच्छा, डायरेक्टर के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई जुमला नाजेबा है या वो गैर शाइस्त है तो वो चेंज करवा सकता है, वो चेंज करवाता है। उसके बावजूद ये तो हमारे ज़माने में भी था कि अगर आपका कोई जुमला है तो जिसके बारे में ये शक हो कि शायद इसे दूसरी तरह समझा जाए, तो ये लोग कह देते थे कि इसे चेंज कर दो, तो हम चेंज कर देते थे। मतलब इसमें कोई अना का सवाल नहीं होता है कि आप अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे ज़माने में एक बात का जो फ़र्क था वो ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि अच्छी से अच्छी चीज़ बने, तो सुबह से रात तक बैठ के हम डिस्कस भी करते थे और री राइट भी करते थे। और जो लोग ड्रामा बना रहे होते थे वो बार बार शॉट्स भी लेते थे कि ताकि गलत ना होने पाए, सबसे अच्छी चीज़ जो बने वो बने। अब ना लोगों के पास इतना वक्त है, ना उनको इतनी परवाह है। उनको ये पता है कि भाई हमें इसको बना देना है, इसके बाद इतने लाख रुपए हमें मिलेंगे, बस खत्म। बस पैसे पे आके सारी कहानी खत्म हो जाती है, सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मैं राशिद की तरफ आऊँगी। राशिद, मैंने आपकी एक नारियल वाली वीडियो देखी थी, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी, ग्रीन कोकोनट आम तौर पे जो है वो अनब्रेकेबल समझा जाता है। तो ग्रीन कोकोनट जो है मैंने 1 मिनट में जो है वो सर के साथ ही जो है 35 जो है वो मैंने ब्रेक किए थे सर के साथ। जी, अच्छा, ये हाथ से भी शायद? हाथ के साथ जो है वो वॉलनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड है 284, जो कि 2018 में दुनिया का सबसे मजबूत तरीन आलमी रिकॉर्ड करार दिया गया था। फिर इसी तरह मैंने और भी कैटेगरीज हैं जिनमें रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए हैं। जैसे मार्शल आर्ट की कोई भी कैटेगरी है, चाहे वो ननचक्कू है जो कि ब्रूसली का बड़ा मशहूर ज़माना वेपन भी है, आपने चाहे देखा भी होगा उसको फिल्मों में, और उस कैटेगरी के अंदर मेरे पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड है। 7 रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हुए।
اس کے علاوہ پھر پنچز کی کیٹیگری میں بھی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ اس وقت میرے پاس ہی ہیں. پنچز کا جی, پنچز تھرو کرنے کے. اس کے اندر میں نے, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 1 آور کے اندر جو ہے 32,686 پنچ کیے ہیں ان 1 آور. اور اسی طرح پھر 1 آور میں ہی ہاتھوں میں ویٹ ہے میرے 32,686 مائی گاڈ. اور 1 گھنٹے کے اندر ہی ہاتھوں میں وزن ہے 1 کلو ادھر ہے اور 1 کلو یہاں پر ہے, اور اس میں نے 24,711 پنچز کیے ہیں. اسی طرح پھر 1 منٹ کیٹیگری کا الگ ہے, 3 منٹ کیٹیگری کا الگ ریکارڈ ہے میرے پاس. الحمدللہ سب یہ ریکارڈ ہے. راشد, یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ کسی بھی چیز کا جنون جب سر پہ چڑھ کے بولتا ہے تو وہ آپ سے کروا دیتا ہے, لیکن آپ کہ ہر چیز آپ اپنے سر سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ریکارڈ توڑتے آ رہے ہیں, یہ جنون آیا کیسے اور کیسے یہ آئیڈیا آیا کہ مجھے ماتھے سے ہی توڑنا ہے؟ دیکھیں, اصل میں یہ ماتھے والا ریکارڈ تو زیادہ مشہور ہوا, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے مارشل آرٹ کی ہر فیلڈ میں ریکارڈ بنایا, چاہے وہ پنچز کی کیٹیگری ہوں, چاہے وہ ایلبو کی کیٹیگریز ہوں, ایلبو اسٹرائکنگ کے ریکارڈ ہوں, نی اسٹرائک کے ریکارڈ ہوں, ککس مارنے کے ریکارڈ ہوں, ریکارڈ ہے. تو اسی طرح پھر بریکنگ کے ریکارڈ ہیں, پھر بریکنگ کے ریکارڈ ہیں جس میں کوکونٹ بریکنگ ہے, اسٹون بریکنگ ہے, بیس بال بیٹ, کوکونٹ توڑ کے کھا بھی لیتے تھے. جی جی بالکل, کوکونٹ پھر کھاتے بھی ہیں سب. اور کافی جب کوکونٹ کا ریکارڈ, خاص طور پہ براؤن کوکونٹ والا ریکارڈ میں کر رہا تھا, تو بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی کلب کے اندر. اور چونکہ وہ ہم ضائع نہیں ہونے دیتے, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے. اخروٹ بھی بچوں نے بہت کھائے اور کوکونٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کھائے ہیں, تو بلکہ مجھے کم ملتا ہے کھانے کو, بچے سارے لے جاتے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, ورلڈ ریکارڈ جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو وہ لوگ خود مدعو کرتے ہیں یا آپ کوئی ریکارڈ بنا کے پھر رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کر لیا ہے, اب مجھے بلایا جائے, یا وہ چیز خود ہی وائرل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, دونوں صورتیں ہوتی ہیں کہ مختلف کنٹریز سے جو ہے مجھے کالز بھی آتی ہیں ریکارڈ بنانے کے لیے, تو میں مختلف کنٹریز میں جاتا ہوں, عالمی ریکارڈ بناتا ہوں. اور پھر کچھ ریکارڈز ہم یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بھیجتے ہیں بنا کر. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو کس اینگل سے کور کرنا ہے. ہر ریکارڈ کی اپنی ایک ایس او پیز ہوتی ہیں, اس ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم ریکارڈ بناتے ہیں. پھر جو ہے گینیس ورلڈ ریکارڈ کا جو ادارہ ہے لندن میں, وہاں پر ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. اور پھر اس کی ایس او پیز لینے میں بھی پورا ایک ٹائم لگتا ہے, 3 سے 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. ریکارڈ اپروو ہونے میں 3 سے 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. پھر اگر جو پوری دنیا میں ٹی وی شوز ہوتے ہیں ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے, اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ راشد نسیم نے کوئی بہت ہی اچھا ریکارڈ بنایا ہے یا زیادہ بنایا ہے, تو وہ پھر مجھے کال کرتے ہیں, پھر وہاں جا کر بھی وہ ریکارڈز ہم بناتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا راشد, مجھے یہ بتائیے گا کہ مارشل آرٹ میں آپ کے پاس کتنی کیٹیگریز میں عالمی ریکارڈ ہے؟ مارشل آرٹ میں نے بتایا نا کہ تقریباً تمام کیٹیگریز کے اندر, تمام کیٹیگریز میں الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مارشل آرٹ میں عالمی ریکارڈ اس وقت میرے پاس ہے الحمدللہ. اور میری اکیڈمی کے پاس اس وقت جو ہے وہ 81 ہے. ٹھیک ہے, پوری اکیڈمی کی اگر آپ ملا لیں. اب اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا کیٹیگری, جیسے پنچز کی کیٹیگریز ہیں, ککس کی کیٹیگریز ہیں, ایلبو اسٹرائک کی کیٹیگریز ہیں, نی اسٹرائک کی کیٹیگریز ہیں. میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے پش اپس میں عالمی ریکارڈز بنائے ہیں. اسٹریچنگ جو لیگز وغیرہ اوپن کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس عالمی ریکارڈ ہے. ویپنز میں ہمارے پاس جو بوسٹ آف لاٹھی جس کو کہتے ہیں, اس میں میرے پاس جو ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈز ہیں اس وقت. نن چکو میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ اس وقت میرے پاس ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اگر آپ کیٹیگری مارشل آرٹ کی نکالیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کے اندر عالمی ریکارڈ موجود ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اس عمر ملک میں تو امن ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے, کیونکہ جتنے آپ کے پاس ریکارڈ ہیں کھڑے ہیں تو بالکل. میں یہی جاننا چاہوں گی راشد کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں بہت کچھ آپ نے اچیو کر لیا ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کس عمر میں آیا؟ کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی دیکھیں, اور ان کے لیے آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں, ورنہ لوگ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, تو ان لوگوں کو ذرا بتائیے کہ کس عمر میں آپ نے شروع کیا اور یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا؟ دیکھیے, تقریباً مارشل آرٹ کرتے ہوئے تو مجھے 26 سال ہو گئے ہیں, تقریباً 26 ایئرز ہو گئے. اور پہلی مرتبہ عالمی ریکارڈ جو بنانے کا خیال آیا تھا وہ آیا تھا تقریباً 2003-4 میں. اس وقت میں اسٹوڈنٹ ہی تھا, تو لیکن کیونکہ اتنے ریسورسز نہیں تھے, اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ گینیس ورلڈ ریکارڈ کس طرح اچیو کیا جاتا ہے, کس طرح بنایا جاتا ہے, کس طریقے سے بھیجا جاتا ہے. نہیں, پہلے تو سیکھا ہوگا نا آپ نے. جی, وہ تو تقریباً 26 ایئرز ہو گئے مجھے مارشل آرٹ کرتے ہوئے, پریکٹس کرتے ہوئے. تو پھر لازمی بات ہے اس وقت تک میں بہت ساری چیمپئن شپس بھی کھیل چکا تھا. میں نے الحمدللہ انٹرنیشنل چیمپئن شپس کھیلی ہوئی ہیں, نیشنل لیول پر چیمپئن شپس کھیلی ہیں, انٹر پروونشل کھیلی ہوئی ہیں, پنجاب چیمپئن شپیں کھیلی ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ میں نے ورلڈ چیمپئن شپ 2003 میں کھیلی تھی, ایشین چیمپئن شپ. فل باڈی کانٹیکٹ کے حوالے سے بیسیکلی میں نے زیادہ چیمپئن شپس کھیلی ہیں. تو پھر میرا ذہن یہ تھا کہ یار میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا AXN کے اوپر, ٹی وی چینل پہ, اس پہ عالمی ریکارڈ بنایا جا رہا تھا مارشل آرٹ کے حوالے سے. تو وہاں پر دیکھا تو ذہن میں یہ تجسس ہوا کہ یار اس لیول کو اچیو کرنا چاہیے.
تو لیکن لگے مجھے وہاں تک پہنچنے میں تقریباً 10 سال, کیونکہ پہلا جو عالمی ریکارڈ تھا وہ میں نے بنایا 2013 میں. پھر 2013 کے اندر سے لے کر 2019 تک میرے ہر سال ریکارڈ بنانے کی جو تعداد ہے وہ ہے 8, 9, 10, 11 اس طریقے سے, کسی 19 تک. لیکن 2020 کے اندر جو ہے میں نے 20 ریکارڈ جو ہیں گینس ورلڈ ریکارڈ میں رجسٹر کروائے, یعنی 2020 میں یہ میری سپیڈ بہت زیادہ اوپر چلی گئی. وہ اصل میں وجہ یہ ہوگی کورونا لوگوں کو ہو گیا تھا, وہ ویسے ہی بیچارے کمزور پڑ گئے ہوں, کورونا وائرس مار مار کے سب کو گرا دیا. کورونا وائرس اصل میں تھا تو میں فری تھا, تو گھر پہ ہم بھی آرام کر رہے تھے, تو پریکٹس زیادہ سے زیادہ کی, اور پھر جیسے جیسے موقع ملتا گیا گینس ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے پیرنٹس نے انکریج کیا. پیرنٹس الحمدللہ بہت زیادہ, بلکہ پیرنٹس کی وجہ سے ہی آج یہاں تک پہنچے ہیں. ابو ہیں, امی ہیں, بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے میری تعلیم پہ شروع میں بہت زیادہ توجہ دی, کیونکہ ابو بیسیکلی میرے ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ وہ تو ایک مزدور آدمی تھے, تو ان کی جو یہ سوچ تھی کہ یار میرا بیٹا کچھ کرے, تو اس سوچ کو لے کر انہوں نے مجھے پہلے میری تعلیم کمپلیٹ کی, مجھے تعلیم دلوائی. ماشاءاللہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ماس کمیونیکیشن کے اندر, اور پھر وہی تعلیم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ریکارڈ بنانے میں کام آئی. تو یہ یہاں تک پہنچنے میں جو سارا کردار ہے وہ تو ہے ہی ماں باپ کا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد پھر میرے استاد محترم ہیں اقبال مرتضیٰ, جنہوں نے مجھے ٹریننگ دی, پریکٹسز کروائی. پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں آگے جاتا گیا, اور الحمدللہ آج جو ہے وہ 64 تک پہنچ چکا ہوں. ٹارگیٹ یہ ہے کہ 100 گینس ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام کرنے ہیں انشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی. حسینہ آپا, اب 2021 شروع ہو چکا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی. صحیح, لیکن جو آپ کر سکتی ہیں بے شک وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور ان کی بات سے بھی میں نے یہی دیکھا کہ میڈیا کتنا اسٹرانگ ہے. انہوں نے ایک پروگرام دیکھا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو مطلب یہ کہ میڈیا کہیں بھی کسی بھی شعبے میں آپ کے لیے اوپینین میکر ہے. میڈیا تو آپ کو بالکل آپ کو ادھر سے ادھر موڑ دیتا ہے. دیکھیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ میں نے جیسے پہلے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ انسان کو ہر اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو آپا نے جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں اتنا نام بنایا ہے ماشاءاللہ سے کہ ہم نام سنا کرتے تھے, اور میں نے آج دیکھا پہلی مرتبہ لائیو, تو مجھے خود بھی بڑی خوشی محسوس ہوئی. تو میرا کام میں مارشل آرٹ کا, تو میں مارشل آرٹ میں اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال رہا ہوں. آپ اپنا حصہ, آپ نے اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا, اسی طرح ہر شخص کو جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنے گا اور پھر سمندر. بالکل بالکل حسینہ, آپ نے بالکل, میں بھی ان کی بات سے بالکل متفق کرتی ہوں. 2021 آ گیا ہے, ہم نوجوان نسل کو کس طرح راغب کریں گے کہ اب ہمیں ماڈرن پاکستان کی طرف, جدید پاکستان کی طرف چلنا ہے, تو کس طرح ہم ان کو اپنی طرف لا سکتے ہیں؟ دیکھو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے پروگرامز دیں جس میں ہمیں آگے بڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, کہ ہم نے یہ کی کوئی اچھی سی پوئٹری, پہلے زمانے میں پوئٹری اچھی ہوتی تھی, اب جو گانے بننے لگے ہیں اس میں لفظ تو بالکل بیکار ہوتے ہیں, بس دھنی ہوتی ہے. تو آپ اس کو ٹھیک کریں, یعنی ایک ایک کر کے چیزیں ٹھیک کرتے جائیں تو سبھی ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرے نوجوانوں کو اگر تعلیم, ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے, اور اس پہ توجہ بھی نہیں دی جا رہی ہے. یہی سب سے بڑا المیہ ہے. یہ بڑا المیہ ہے کہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے کہ ان کو, بچوں کو اگر ڈھنگ سے پڑھا دیا جائے اور اچھی ٹیچرز مل جائیں, جو کہ نہیں مل رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹیچنگ کی طرف اب نہیں جاتے. بچیاں جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے چاہتی ہیں MBA کر لیا تو وہ اچھی جاب مل جائے گی کہیں بھی, تو ٹیچنگ کرنے میں ظاہر ہے پیسے بھی کم ملتے ہیں, مگر ٹیچر بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور ٹیچر اگر ضروری ہے ہمارے لیے جو بچوں کے ذہن کو موڑ دیتا ہے, سدھار دیتا ہے اور پازیٹیو تھنکنگ دیتا ہے, اسی طرح سے میڈیا بھی ہمارے لیے پازیٹیو تھنکنگ دے سکتا ہے اگر چینلز چاہیں. چینلز کو اس میں مزہ آتا ہے کہ اس سے لڑائی ہو رہی ہے, اس سے ایک, تم نے شاید دیکھا ہوگا, میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں تو میں بہت سخت ناراض ہوتی ہوں کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹے لڑائی ہوتی رہی اور اس کا کوئی مطلب نہیں نکلا, کوئی ریزولو کرتا ہی نہیں ہے, وہی جھگڑا 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 اور ختم ہو گیا. تو اس سے کیا فائدہ, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا لوگوں کا. اور نوجوانوں کو آپ اور سکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ برا ہے وہ برا ہے.
कोई भी अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं। तो फिर सब बुरे हैं, तो फिर बिल्कुल अपना मुल्क- हम नौजवानों को सही राह नहीं दिखा रहे हैं। मैं राशिद साहब से आऊँगी कि राशिद साहब, चूँकि अब हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त करीब है, तो मैं जानना चाहूँगी बल्कि पूरी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए हम चाहेंगे कि कोई इंस्पायरिंग नोट आपकी तरफ से भी हो जाए। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि असल में हमारे जो भी नौजवान हैं या कुछ जो भी शख्स है, अगर वो अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। थोड़ी सी अगर स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो हम फौरी तौर पर जो है ना वो स्ट्रगल छोड़ के कुछ आसान चीज़ को करना चाह रहे होते हैं। तो हमें चाहिए ये कि हम उस जिस चीज़ का तहैया कर लें, अब उस तक पहुंचने की कोशिश करें, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात आए, चाहे कितनी भी स्ट्रगल आए। फिर जब आपने एक फैसला कर लिया है कि यार मैंने इस जगह को हासिल करना है, तो वो फिर होना चाहिए। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आलमी रिकॉर्ड्स आए कि जो मुझे शुरू में लगता था कि यार ये मैं अचीव नहीं कर सकता, तो ये बड़ा मुझे अपने ऊपर बड़ा मतलब अजीब सा फील होता है कि मैं उस रिकॉर्ड को छोड़ दूं। तो मैं बल्कि उसके लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, तो इसको तो अब करना ही है, हर सूरत करना है। तो अगर हमारी ये सोच बन जाए और हर फील्ड के अंदर हम जो है कामयाब हो जाएंगे, चाहे वो मार्शल आर्ट की फील्ड हो, चाहे किसी भी चीज, कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमें बता रहे थे यासिर नसीम कि आपने जिस चीज़ का ठान लिया है, जिस बात का आपने तहैया कर लिया है, अब आप उसी पर गामजन रहें। मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन उससे बचकर निकलना या उनको फेस करते हुए निकलना ही आपकी कामयाबी है। नाज़रीन, आज के दिन हमारे तमाम नौजवानों को ये अहद करना होगा कि वो तालीम हासिल करके ना सिर्फ अच्छे पाकिस्तानी बल्कि एक अच्छे इंसान बनेंगे। आज के दिन हमारे हुक्मरानों को भी ये वादा करना होगा, बल्कि ये अहद अभी से कर लेना होगा कि भाई, क्योंकि वादों का एक सिलसिला तो चलता ही आ रहा है, अहद करना होगा कि अब वो इस मुल्क से रियाकारी, धोखा, फरेब, नमूदो नुमाइश, ये आटे चीनी, बिजली के बहरान, रिश्वत, सिफारिश, झूठ, मंशियात, इन सब चीज़ों का खात्मा करके पाकिस्तान को बामे उरूज पर पहुंचाएंगे। और इस मकसद के हुसूल के लिए फैज़ टीवी आपके साथ हमा वक्त तैयार खड़ा है। हम बैरूने मुल्क में जितने भी पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको भी यही तरगीब देंगे कि आप अपने जो कौमी अय्याम हैं उनको जोशो खरोश के साथ मनाते हुए दूसरे लोगों को भी ये पैगाम दें, उन्हें एहसास दिलाएं अपनी तहजीब का, अपने कल्चर का, और उन्हें बताएं कि हम दियारे गैर में ज़रूर हैं मगर अपने वतन की मोहब्बत को नहीं भूले। वतन से मोहब्बत आज भी है और हमेशा रहेगी। इस पैगाम के साथ, इस अज़्म के साथ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। और आखिरी ये अल्फाज हम अदा करना चाहूँगी मैं कि दुश्मन के कदम आएंगे घर पाक वतन में, हम उसको सुला देंगे मट्टी के कफन में, बन जाएंगे बातिल के लिए कहरे इलाही, हम मिल्लत इस्लाम के जांबाज सिपाही, लहराएंगे हर हाल में इस देश का परचम, रोके हमें बढ़ने से दुश्मन में कहाँ दम। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया और आप सबको एक बार फिर फैज़ टीवी की तरफ से यौम पाकिस्तान मुबारक हो।